अस्सलाम वालेकुम। रहबर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म से आप दोस्तों को खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान। मुज़ाकरात पाकिस्तान में हमने होते देखे और फिर उनको मुलतवी होते देखा। मैं उसे नाकाम नहीं कहता, क्योंकि ये 18 घंटे या 21 घंटों में ये जितने बड़े मसाइल पैदा किए गए और उस एको चैम्बर में अमेरिका ने अपने आप को, तमाम सदूर ने, और 47 साल से ईरान ने भी मरकबर अमेरिका और मरकबर इज़राइल के नारे लगाए, तो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के गिर्द घेरा तंग होता गया। ईरान बहुत दफ़ा बचा भी, लेकिन ज़ाहिर है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ईरान पर एक जंग मुसल्लत की गई और इंतहाई तबाहकुन जंग मुसल्लत की गई। वहाँ के जो ईरानी सहाफ़ी जो वहाँ इस्लामाबाद में आए हुए थे, उनके बकौल कि अभी ये ख़बरें आना बाकी है, इसके एविडेंस जो है वो सामने आना बाकी है कि ईरान में कितनी तबाही हुई। और ज़ाहिर है हम अंदाज़ा ही कर सकते हैं, इट इज़ अनइमेजिनेबल कि 15,000 फ़िज़ाई हमले ईरान पर किए गए हैं और उसमें मिलिट्री और सिविल टारगेट्स की कोई तमीज़ नहीं रखी गई। जंग भी मुसल्लत की गई और जो इनके डीएनए में है, जो इनके ज़िम्मे काम है कि नस्ल कुशी करनी है, बिल्कुल गज़ा का मॉडल, बिल्कुल लेबनान का मॉडल, बिल्कुल इराक़ का मॉडल वही अपनाया गया। और उसमें 1 लाख सिविलियन जो घर हैं या रिहाइश गाहें हैं या बिल्डिंग्स हैं, कम अज़ कम 1 लाख बिल्डिंग्स निशाना बनी हैं। हज़ारों की तादाद में हस्पताल तबाह कर दिए गए हैं, रेलवे ट्रैक तबाह कर दिया गया, रेलवे सिस्टम ईरान का बहुत अच्छा है, उसे तबाह कर दिया गया है। और बिजली घरों को तबाह करने चले थे, आपको पता है। फिर तेल पैदा करने के कारखाने जो उनकी इंडस्ट्री है, और ज़ाहिर है फिर सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बातें, वो फिर ज़ाहिर है पूरे ईरान को ख़त्म करने की बात थी। यहाँ तक डेस्परेशन थी, लेकिन वार ऑब्जेक्टिव फिर भी हासिल नहीं हो सके थे। वरना फिर सीज़ फायर करने की क्या ज़रूरत थी और मुज़ाकरात करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वो ज़ाहिर है चौधरी के मुंह पर थप्पड़ पड़ा है और उसको फेस सेविंग चाहिए। तो आपने जेडी वांस को सुना, ये मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। उसने कहा हमने अपनी टर्म्स बता दी हैं, ईरान उन टर्म्स पर राज़ी नहीं हो रहा। तो ईरान के हवाले से मेरा ख्याल अभी तक अमेरिका को एक यूटोपिया भी है और शायद एक ज़िम्मेदारी भी है, शायद क्या यकीनन एक ज़िम्मेदारी है कि वो पूरी नहीं हो सकी। रिजीम चेंज उनका वार ऑब्जेक्टिव था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली होती थी, उसको फिर खोलना उनका वार ऑब्जेक्टिव था। और अब ये हालत है कि उस जंग के बाद ईरान ने वहाँ से महसूल हासिल करने का भी इरादा कर रखा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका ने बंद भी करवाई है। और इसकी मैं आगे चलकर आपको तफसील बताता हूँ। तो वो जो नेवी ख़त्म कर दी, वो जो एयर फोर्स ख़त्म कर दी और वो जो मिलिट्री ख़त्म कर दी, वो तमाम वार ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो या तो झूठ हैं या वो हासिल ही नहीं हो सके। वरना 48 घंटों में ये ईरानी हुकूमत जो है वो गिराने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी और वार गेमिंग की हुई थी। फिर उसके अलावा ख़ित्ते में पूरे जीसीसी ममालिक, पूरे मिडल ईस्ट में जो अपनी 13 मिलिट्री बेसिस के साथ करवा चुके हैं और उसके ज़रिए उन स्टेट्स के आगे जिस तरह एक्सपोज हो चुका है अमेरिका, वो एक आने वाले सालों में अमेरिका बतौर डिक्लाइनिंग पावर और इंडिविजिबल सिक्योरिटी, चीन का बढ़ता हुआ सुरूख या जीसीसी ममालिक का साइड स्टड करना आपको नज़र आएगा। अब जनाब जेडी वांस वापस हो गए, ईरानी डेलीगेशन वापस हो गया। तो आपको याद होगा कि मुज़ाकरात के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप बड़कबाजी से बाज नहीं आए। वो बड़क किसके लिए थी? अपनी पब्लिक के लिए कि हमने जंग जीती है, ये तो हमने पाकिस्तान के कहने पर सीज़ फायर किया, ये तो चीन ने हमसे मुज़ाकरात के लिए ताउन किया। ये ज़रूर कहा कि ताउन किया चीन ने, लेकिन बात चलती गई और फिर वो टर्म्स जो है वो तय ना हो सकी और ईरान ने पहले लेबनान को एक महाज समझने और वहाँ पर हमले रुकवाने की शर्त भी आखिरकार मनवा ली, क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से ट्वीट भी किया था। फिर जो बात रॉयटर ने स्टोरी की कि जी जो ईरान के एसेट्स हैं जिनको फ्रीज़ कर दिया गया है मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ बैंक्स में, अमरीकी कांग्रेस ने या अमरीका ने अपनी ज़ाती सैंक्शंस के ज़रिए वो पैसे जो हैं, वो जो रकम है, तकरीबन कतर के बैंक में ही सिर्फ 6 अरब डॉलर पड़े हैं ईरान के, उनको मुंजमद किया हुआ है। तो ईरानियों ने वो शर्त रखी थी कि वो अनफ्रीज़ की जाएं।
تو اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے ایسا بالکل نہیں کیا. یہ یاد رکھیے کہ یہ یو این نے یہ سینکشنز نہیں لگائی ہوئی کسی بھی طرح کی ایران پر, یہ امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں, اور امریکہ کے ساتھ جن ملکوں کے تعلقات ہیں وہ بلیک میل ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا کی تجارت خاص طور پر تیل کی تجارت ڈالر میں ہوتی ہے, اور اسی کو ہی تو خطرہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اب جو ابھی خبر آئی ہے, جو ٹویٹ کیا ہے, خبر کیا آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس حوالے سے میں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس نے بلاکیڈ یعنی دوبارہ اسٹریٹ آف ہرموز کو بلاک کرنے کا اعلان کیا ہے, اور وہ اس کا جو اس نے سائنس بتائی ہے کہ جو جہاز یعنی بحری جہاز وہاں سے ٹیکس دے کر نکلیں گے ان کو کھلے سمندر میں امریکی جہاز روکیں گے اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. اور ساتھ ہی یہ کہ جو ایرانی جہاز تیل لوڈ کر کے یا گیس لوڈ کر کے یا ایل پی جی یا کوئی بھی ایرانی جہاز انٹر ہو رہا ہو, ظاہر ہے ایران کیا, یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ بھی کیا کرنا مقصود ہے یا کیا اس کے ذہن میں ہے. تو ایران کے اندر جو کچھ آ رہا ہے, چاہے فرٹیلائزر ہے, چاہے کچھ سبزیاں ہیں یا پھل ہیں, نہ آنے دیا جائے گا نہ جانے دیا جائے گا. اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دیا جائے گا, کیونکہ ہم یہ ورڈ آف ایکسٹورشن نہیں چلنے دیں گے. یہ وہی صدر ہے جس نے کہا تھا ہم اور ایران مل کر یہ محصول, یہ چنگی جو ہے نا وہ حاصل کیا کریں گے. اور حالت یہ تھی کہ یہی تجارتی گزرگاہ تھی, ایران اسی ساحل پر موجود تھا اور کبھی ایران نے اس تجارت کو ہینڈل ہی نہیں کیا تھا. تو یہ وار آبجیکٹو بھی آپ کے سامنے ختم ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا, اور اب ایران کہتا ہے کہ اسٹریٹجیکلی ملیٹریلی ہم اس کو ہینڈل کریں گے اور ہم اپنا نقصان پورا کریں گے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ علیحدہ بات ہے. تو بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ اسپیکٹیکولر ارینجمنٹ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا, کہ خود جس کو کھولنے کی ضد تھی اب اس کو بند کیا جا رہا ہے, اور یہ تو ایران کا ناکہ بند ہو جائے گا, ایران کا یعنی برا حشر کر دیا جائے گا. تو اصل میں معاملہ کیا ہے؟ بظاہر تو بڑا اسپیکٹیکولر منصوبہ لگتا ہے, اصل منصوبہ تو جو بھی اس نے بنا لیا یا اس کے اوپر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اسے بنا کر دے دیا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو پاپولسٹ سیاستدان ہوتے ہیں, چاہے وہ ہٹلر ہو, چاہے وہ مسولینی ہو, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو, چاہے کئی اور وہ بولسنارا ہو یا کوئی بھی ہو, ان کو جو ڈیپ سٹیٹ جب سپورٹ کرتی ہے تو ان کی پہلی چوائس جو ہے وہ نسبتاً احمق لوگوں کو پاپولر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے ہاتھ میں رہیں. تو ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑا زبردست منصوبہ ہے, لیکن یہ ایک احمقانہ منصوبہ بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ امریکی جہاز بے شک وہ کہتے رہیں کہ اسٹریٹ آف ہرموز سے ہم گزر کے بھی گئے اور واپس بھی وہاں سے گزر کے آئے, ہو سکتا ہے اس میں ایران کی کانسنٹ ہو, لیکن اسلامی پاسداران انقلاب نے اس دعوے کی تردید کی ہے. دوسرا اسی سوشل ٹویٹ میں یا سوشل میڈیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ڈی مائننگ کریں گے ایران کا وہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہاں پر ڈی مائننگ کریں گے, اور کیونکہ ایران کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کہاں پر مائنز بچھائی ہوئی ہیں تو یہ ہم کریں گے, اور اگر ہمیں روکا گیا تو ہم وہی حشر کریں گے, اور ایران سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہم کیا حشر کریں گے. یہ ساری باتیں اس نے ایک لمبا سا ایک خط لکھا ہے اور اس میں اپنے یہ آبجیکٹیوز بیان کیے ہیں. سیز فائر ابھی 15 دن کا باقی ہے, تو معاملہ ہے کیا اور وہ کر کیا سکتا ہے؟ پہلے تو میں یہ اسٹریٹ آف ہرموز کی بات بتا دوں کہ یہ جو امریکی جہاز ہیں یہ قریب بھی نہیں پھٹکتے آبنائے ہرمز کے, یہ 1000 کلومیٹر پر کھڑے ہیں ان کے وارشپس, اور اگر وہ قریب آئیں گے تو اسلامی پاسداران انقلاب نے ابھی جو ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل میڈیا کا جواب دیا ہے کچھ گھنٹے قبل, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. یہ میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں. تو انہوں نے بھی جواب دیا ہے کہ ہم بالکل ان کو یہاں نہیں گھسنے دیں گے. تو یہ تو ہو گیا ملیٹریلی. اب آپ خود دیکھیں یہ جو بلاکیڈ کر رہے ہیں, اس بلاکیڈ کے ذریعے تیل اور گیس تو پھر مہنگا ہو جائے گا. انڈیا جو دوسرا بڑا فرٹیلائزر کا کلائنٹ ہے, یعنی دنیا سے وہ کھاد خریدتا ہے, وہ اس وقت بحرانی کیفیت میں ہے کیونکہ کھاد نہیں پہنچ پائی.
یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تجارت پر کتنا اثر پڑے گا. تو چلیں تیل اور گیس کو ہی لے لیں, تو پھر پرائسز کہاں جائیں گی, چاہے بلاکڈ امریکہ کرے اور چاہے بلاکڈ ایران کرے. تو جن ممالک کا وہ نام لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اور ممالک بھی شامل ہوں گے اس بلاکڈ میں. تو مقصد تو پھر وہی ہے کہ ایران کا تیل پھر مہنگا بک سکتا ہے. اور یاد رہے کہ ایران بہت سارے معاملوں میں خود مختار ہے. ایران کے پاس کافی سارے ٹریڈ روٹس اور بھی موجود ہیں, بندرگاہیں بھی موجود ہیں. بندر عباس ان کی بندرگاہ موجود ہے, چابہار موجود ہے, لیکن وہاں پر بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جنگ کا آغاز ہے. بیسیکلی یہ دوبارہ سے جنگ جو ہے وہ شروع کرنی ہے. کیا مجبوری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ اصل میں سوال یہ ہے کہ ایک بات کہیں رک گئی ہے اور دوبارہ پہلے مذاکرات کے دوران بڑک بازی نے معاملے کو خراب کیا اور اب وہ اپنا ایکشن لے رہا ہے. اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہوا چاہتی ہے. جلد یا بدیر ایران کو اس بارے میں فیصلہ لینا ہے کہ لیبنان کے حوالے سے اس نے کمزور پوزیشن لینی ہے پہلے کی طرح, یا اسے ایک محاذ کے طور پر منوانا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہے کیونکہ اسرائیل کو وہاں کہا جائے گا کہ جی آپ لیبنان میں حملوں کا آغاز کریں. اور فاکس نیوز پر ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک وائس نوٹ چل رہا ہے, یعنی اس نے بیان دیا ہے, وہ ہر وقت پریس سے مخاطب ہوتا ہے. تو اس میں اس نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اسرائیل ہمارا بڑا بھائی ہے اور ہم اس کے چھوٹے بھائی ہیں, اور ہمارا بہترین تعاون ہے. جو اسرائیل چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. اب چاہے یہ سلپ آف ٹنگ ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اور حقیقت کیسے ہے یہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور وہ حقیقت ہے آپ کو افغانستان جانا پڑے گا. ہمیں مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے کی داستان وہ سننا ہوگی. یہ یاد رہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, یہ جو امریکی صدر ہے, یہ وہی امریکہ واپس لانا چاہتا ہے جو 50s اور 60s میں حکومتوں کے تختے الٹا کرتا تھا. یعنی اس کی CIA یہ کام سر انجام دیتی تھی اور بعد میں اس پر کسی حد تک پابندی لگ گئی, لیکن پھر بھی یہ کام جاری رہا. اور پھر آپ کو افغانستان بھی یاد ہے, وار آن ٹیرر کے نام پر یہاں پر جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا. کیا یہ خطے میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں لانے کا ایک عمل تھا؟ نیو کونس کے پاس یہ ایک بہانہ تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہو گیا ہے, تو اب پورے خطے میں وہی مڈل ایسٹ آپ دیکھیں, افغانستان پہ قتل و غارت کرتے ہوئے, لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے, لوگوں کو قتل کرتے ہوئے وہ کہاں پہنچے؟ عراق پہنچے. عراق میں آپ نے نیو کونس کا یہ جو معاملہ دیکھا, اس میں ابو غریب جیل بھی آپ کو یاد ہوگی, وہاں لوگوں کو قتل کرنا بھی یاد ہوگا, وہاں مسلمانوں کی تقسیم جو ہے فرقہ واریت کی بنیاد پر, دوسری کمیونٹیز کی تقسیم نسلی بنیادوں پر, کردوں کی تقسیم, یزیدی گروپ, اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا. اور اس میں بہت سارے ممالک کا استعمال بھی کیا امریکہ نے. پھر شام میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا, کس طرح اس سوسائٹی کی تقسیم کی گئی. تو کیا یہ معاملہ جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ جی امریکہ کی کوئی خاص دلچسپی ہے, جبکہ اب وہ کہتے ہیں کہ تیل جو ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں رہا. تو تیل ہمارا مسئلہ نہیں رہا تو معاملہ کیا ہے؟ آپ یاد کیجئے, جو بائیڈن 50 سال صدر ہوتے سمیت امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو باہر سے لایا گیا ہے نا, اور جیفری ایپسٹین فائلز کے ذریعے یہ سارا انٹروڈکشن ہے. 50 سال جو ہے وہ اسی ڈیپ سٹیٹ کا حصہ رہا اور باقاعدہ زائنسٹ تھا, اور جو غزہ میں قتل عام کیا گیا وہ اس میں باقاعدہ حصے دار تھا. اور یہ اگر جس طرح جرمنی میں ہولوکاسٹ پر جو مقدمات چلے اور پھانسیاں دی گئیں, اگر ان لوگوں پر مقدمات چلیں تو امریکہ کمپلیسٹ ہے. امریکہ وہ اسلحہ دیتا رہا ہے جس نے غزہ میں نسل کشی کے لیے اسرائیل کو برابر مواقع فراہم کیے, اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بھی شامل ہے, جو بائیڈن کی حکومت بھی شامل ہے, اور آپ پیچھے چلتے جائیں تمام حکومتیں شامل رہی ہیں. تو یہ اگر آج ڈک چینی نائب صدر زندہ ہوتا تو وہ یہ کہتا
کہ یہ سب ہم اس وقت کسی قانون کے پیچھے چھپ رہے تھے، کبھی کسی قانون کا حوالہ دے رہے تھے، گوانتانامو بے بنا رہے تھے تاکہ ہم پر امریکی قانون جو ہے وہ لاگو نہ ہو، تو یہاں تو کوئی قانون نہ بھی ہو تو امریکہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ ضرور رشک کرتا ڈونلڈ ٹرمپ پر۔ لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایک مذہبی آدمی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ایک مذہبی آدمی نہیں ہے۔ جو وہ مذہب کی آڑ لے رہا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہاں اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ زائنسٹ ہیں۔ ابھی بھی جو ایران میں کے حوالے سے مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں امریکی سینیٹرز، امریکی کانگریس مین کہہ رہے ہیں کہ جیرڈ کروشنر یا سٹیو وٹکوف یہ امریکہ کے نمائندے نہیں ہو سکتے، یہ اسرائیل کے نمائندوں کے طور پر وہاں بیٹھے ہیں اور یہ کبھی بھی معاہدہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک فیکٹر تو یہ ہو گیا کہ اس کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں جن سے وہ مشورہ کرتا ہے، جن میں پیٹ ہیگسیت ہے، جس میں اس کا داماد ہے، جس کو ہو سکتا ہے وہ صدارتی امیدوار بھی بنانا چاہتا ہو، تو یہ تمام لوگ پیسے بھی کما رہے ہیں، یہ دوسرا فیکٹر ہے، اور زائنزم کے نمائندے بھی ہیں۔ غزہ بورڈ آف پیس میں آپ دیکھ لیں، ایک ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ پریزنٹ کروایا جاتا ہے جیرڈ کروشنر سے۔ کہاں پر؟ غزہ میں، جہاں لاکھوں لوگ قتل ہو گئے ہیں یا زخمی ہیں، اور وہاں پر ان کی لاشوں پر ایک ریئل اسٹیٹ کا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور وہ پیسے کس نے بنانے ہیں؟ اس کے داماد نے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنیز نے، اس کے بیٹوں نے۔ تمام عرب ممالک سے پیسے اینٹھے جا رہے ہیں، اور عرب ممالک کے اکثر مبصرین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے بطور بزنس مین بات کر رہے ہیں یا بطور امریکی صدر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ساتھ پیسے کمانے کا عمل، وہی پولی انڈسٹری، یہ سارا کچھ پولی مارکیٹ جو اس کو کہتے ہیں، اس میں یہ تمام آپ پیسے سمجھ لیں کہ سٹاک ایکسچینج کی طرح مختلف لوگ، ان نون لوگ پیسے کما رہے ہیں، ان نون کمپنیز پیسے کما رہی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فیملی کی کمپنیز ہیں ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، خاص طور پر عرب ممالک سے، اور عرب ممالک سے پیسے لے کر اسرائیل کے اندر پروجیکٹس لگ رہے ہیں، اس میں خاص طور پر یو اے ای کا نام آتا ہے، یا اسرائیل کو ساتھ ملا کر کہیں اور یہ پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں۔ سٹیو وٹکوف بھی ایک پراپرٹی ایجنٹ ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ کام ان کے ذمے لگایا گیا ہے، یہ ایپسٹین زدہ لوگ ہیں، وہ چاہے یہ ایکٹنگ کرے کہ بھی وہ بھی ایک مذہبی آدمی ہے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن وہ ایپسٹین زدہ ہے۔ جیسے ہی اس کی کوئی نہ کوئی معاملہ کہیں سے وہ اپنا سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایپسٹین کا نام دوبارہ سے زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کی جو خاتون خانہ ہے میلانیا ٹرمپ، اس کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اس کے بھی جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلقات تھے، تو معاملہ پھر خراب ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بات وہیں لے جاتا ہے کہ جنگ کیوں ہے؟ جنگ ہے گریٹر اسرائیل کی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب تیل کے مقاصد بھی ختم ہو گئے ہیں، اور پھر اور بھی کوئی مقصد ایسا نہیں ہے، نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی جو ہے وہ امریکہ تک محدود ہو گئی ہے، یعنی بر اعظم امریکہ تک محدود ہو گئی ہے، ایشیا بھی چھوڑ دیا گیا ہے، تو آخر مڈل ایسٹ میں ایسا کیا پڑا ہے کہ بار بار امریکہ جو ہے یہاں پر آتا ہے اور یہاں ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے، اور ایک ہی ماڈل پر بجاتا ہے، اور اسی طرح قتل عام بھی کرتا ہے۔ تمام وہ ممالک جن کو مختلف اوقات میں اسرائیل اپنے لیے خطرہ قرار دیتا رہا ہے، ان سب کا علاج کیا گیا، چاہے عراق ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے شام ہو، اور اب ایران ہے، اور جن کا علاج اس نے پہلے بتایا وہ اگر رام ہو گئے تو وہاں پر رجیمز قائم کر دیے گئے، جیسے مصر ہے، چاہے اردن ہے، یہ تمام ملک اس میں شامل کر دیے گئے۔ تو گریٹر اسرائیل کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذمے کام لگا ہے، اس کام میں ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم نے نئے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کر لیے ہیں، یعنی مارک کر لیے ہیں، اور ابھی ہم نے آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں۔ اس لیے جنگ کا آغاز دوبارہ شاید ہوا ہی چاہتا ہے خدا نخواستہ، یا کچھ عرصے میں ہو جائے گا جب بلاکیڈ ہوگی، اور امریکی وارشپس اگر نزدیک آئیں گے، جو کہ ایک احمقانہ خیال ہوگا،
تو پھر لازمی اسلامی پاسداران انقلاب وارشپس کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر امریکی اتحادی ممالک خاص طور پر متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت اور اردن کو پھر سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اس بلاکیڈ میں ان تمام ممالک کا بھی بلاکیڈ ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان کے نقصان کی امریکہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا، اور اسی وجہ سے یہ ممالک ابھی کچھ نہیں بھی بول رہے، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، اسی لیے سعودی عرب نے موو بالکل دوسری طرف لینا شروع کر دیا ہے، اور سائڈز ٹرن کرنے کے عمل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ جو معاملہ ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ وہ کام ہے جو ہر صورت ڈونلڈ ٹرمپ کو، یا جو بائیڈن ہوتا، یا ڈک چینی ہوتا، یہ نیو کونز جو ہیں، ان سب کے ذمے ہے کہ ایران کو تباہ و برباد کیا جائے، اور نیوکلیر انریچمنٹ کے حوالے سے ایران پر پریشر جو ہے وہ اسی بہانے سے جاری رکھا جائے، ورنہ ایران پر آج ایران کہہ دے کہ نیوکلیر انریچمنٹ کے حوالے سے ہم نے جی بالکل زیرو کر دیا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کوئی دوسرا بہانہ ہوگا، پھر میزائل ٹیکنالوجی کی بات آ جائے گی، پھر ملٹری کم کرنے کی بات آ جائے گی، پھر ایران کو کٹ ٹو سائز کرنے کی بات آ جائے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد معمر قذافی والا حشر ہوگا، اس کے بعد صدام حسین والا حشر ہوگا، ایران کے ٹکڑے کرنے کی بھی منصوبہ ہے۔ تو یہ جنگ جناب ختم نہیں ہونے جا رہی، یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آگے بڑھانے کے لیے ایران کی طبیعت صاف کرنا، ایران کو تباہ کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کے ذمے لگا ہوا کام ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ چاہے نیتن یاہو ہو یا اس کا آرمی چیف ہو، انہوں نے ریڈ الرٹ کر دیا اپنی آرمی کو، اور دوبارہ سے اپنی افواج کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر لیبنان سے شروع ہوگا۔ ایران کو کمزور کرنا مقصود ہے، ایران کو تباہ کرنا مقصود ہے، اور امریکہ ہر صورت شامل ہوگا۔ یہ وہ بہانہ ہے جس کی وجہ سے مذاکرات ناکام بھی کروائے گئے، وہ ناکام اس لیے کروائے گئے کہ یہ بڑک بہت بڑی مار بیٹھا تھا، اور اسی ایکو چیمبر میں وہ اپنا تھریش ہولڈ بڑھاتا چلا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس میں واپسی ضروری تھی، تو واپسی سیز فائر کے ذریعے کی گئی۔ اب یہ نیا مرحلہ شروع ہوا ہے، تو ایران کے پاس کیا آپشن ہے، یا امہ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایران کے پاس آپشن یہ ہے کہ اس نے جو سٹینڈ لیا ہے، اور جو اس وقت اس کے پاس کارڈز موجود ہیں، ان پر کمپرومائز نہ کرے۔ اور دوسری بات، امہ کے حوالے سے سب نے امریکہ کو اپنا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنا کے دیکھ لیا ہے، امریکہ نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ تمام تھارڈ میزائل سسٹم، پیٹریوٹ میزائل بیٹریز اسرائیل کی حفاظت پر لگائے ہیں، اور ڈپلیٹ بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ 5-4 دن انہیں مل گئے ہیں اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی سبق ہے کہ آپس میں اتحاد کر لیں۔ ان کا دراصل آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے یہ کہ ڈرتے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ ایران کا سعودی عرب سے اصل میں کیا جھگڑا ہے؟ ایران کا باقی ممالک سے کیا جھگڑا ہے؟ کسی کو کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ یا باقی ممالک کا ایران سے کیا اختلاف ہے، سوائے یو اے ای کے وہ ایک آدھ جزیرے کے، جس کا انہوں نے بھی کبھی کوئی خاص مطالبہ ہم نے نہیں سنا؟ تو یہ سب تقسیم کرنے کی باتیں ہیں۔ پہلے ایسے ہی عراق کو گروایا گیا، اس میں ایران بھی شامل تھا، اور اس میں عرب ممالک بھی شامل تھے۔ ایک مرحلے میں عرب ممالک شامل تھے، ایک مرحلے میں ایران شامل تھا، اور اس کے بعد یہاں پر ISS بنتی ہے، یہاں پر القاعدہ چلتی ہے، پھر اس کی مدد سے لیبیا میں بھی جو حشر ہوتا ہے، سوڈان میں جو حشر ہوتا ہے، یمن میں بھی جو حشر ہوتا ہے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ان حکمرانوں کو عقل نہیں آ سکتی؟ پاکستان نے بہت اچھی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوشش عملاً بھی نظر آنی چاہیے کہ ان کے اثر سے نکلنا ضروری ہے، اور ایران کو اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بہت جلد کوئی بہتر فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک نہ ایک دن اگر یہ وار آبجیکٹیو حاصل نہ ہوا، تو اب جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت اسرائیل ایران کے خلاف ایٹمی آپشن بھی لے سکتا ہے۔
کیونکہ ان کے گریٹر اسرائیل میں ایران کسی صورت فٹ نہیں ہوتا، تو اس کو مٹا دینے میں بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ صدیوں سے یہ کام کرتے آئے ہیں اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ ابھی ریسنٹ ہسٹری میں غزہ میں کر کے دکھایا ہے، 1948 میں کر کے دکھایا ہے، 1967 میں بھی کر کے دکھایا ہے۔ یہ سارا کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا اگر ملٹی پولر ہو چکی ہے تو اس امہ کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی، ان کے دماغوں پر کیوں پردے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے رہبر پلیٹ فارم سے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔